बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपने माह रजब के महीने की अभी तक बरकतें हासिल नहीं की तो नमाज असर के बाद आपने कुरान करीम की वो आयत मुक़द्दसा पढ़नी है जो पूरे कुरान की सरदार आयत है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंदा नमाज असर के बाद माह रजब के महीने में इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ता है वो बैठे बिठाए माला माल हो जाता है। अगर आप बहुत जल्द मालदार होना चाहते हैं और रिस्क में वुस्सत चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कभी किसी के मोहताज ना हो तो ये अमल ज़रूर करें। देखिए, जिस तरह माह रजब का महीना अज़मत व फ़जीलत वाला है और बरकतों वाला है, इसी तरह असर के बाद का वक्त बहुत ही बाबरकत है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते बदलते हैं, यानी नेकियां लिखने वाले फरिश्ते चले जाते हैं और दूसरे फरिश्ते आते हैं, वही आमाल देखते हैं और उनमें इजाफा करते हैं। इसलिए इस वक्त हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत पूरी होती है और हर मुश्किल आसान होती है। अल्लाह की रज़ा के लिए इस वक्त जो अमल किया जाता है, जो कुरान करीम की सरदार आयत को माह रजब के महीने में पढ़ लेता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मगरिब का सूरज गुरूब होने से पहले वो शख्स माला माल हो जाता है। ये अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, क्योंकि ये वक्त भी बिल्कुल थोड़ा सा होता है। आजकल असर के बाद तकरीबन 1 घंटा होता है, तो ये चंद मिनटों का अमल है। 2-4 मिनट अगर आप ये तस्बीह, ये कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा 21 बार भी नहीं पढ़ सके तो फिर समझ लीजिए आप अपनी किस्मत पर जुल्म कर रहे हैं, आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये आयत मुक़द्दसा पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह ताला ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता। इसलिए आपको पता है हर दिन ही बरकत वाला, हर लम्हा ही बरकत वाला है, लेकिन जो बरकत अल्लाह ने नमाज असर के बाद के वक्त में रखी है वो शायद बाकी औकात में नहीं है। सारे दिन का जो सरदार वक्त होता है वो असर के बाद का है। सारी रात का जो सरदार वक्त होता है वो तहज्जुद का वक्त है। ये बात जिस बंदे को समझ आ जाती है वो अपना वक्त नहीं बर्बाद करता, वो वक्त नहीं ज़ाया करता। वो इस वक्त में अपनी तमाम हाजतें पूरी करवा लेता है, अपनी हर मुश्किल हल करवा लेता है। इसलिए दोस्तों, ये तस्बीह इतनी ताकतवर है, ये कुरान करीम की वो आयत मुक़द्दसा है जिसके ज़रिए लोगों को सरदारी मिल जाती है। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वक्त के बारे में फरमाया है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। इसकी तफसीर में आया है कि ये दरमियानी नमाज है, 2 नमाजें इसके बाद हैं, 2 इससे पहले, और ये दरमियानी है। इसके बारे में फरमाया कि ये ख़ास वक्त होता है, इस वक्त की हिफाजत करो, लिहाजा असर के बाद का वक्त गफलत में नहीं गुजारना। इसमें और कुछ कर सकें ना कर सकें, कम अज़ कम 1 से 3 दिन मुसलसल आपने नमाज असर के बाद कुरान करीम की इस आयत मुक़द्दसा को 21 बार पढ़ना है। तरतीब सुन लीजिएगा, तरीका सुन लीजिएगा, बड़ी आसान है, बिल्कुल मुख्तसर सी। हर शख्स इसको पढ़ सकता है। जिसका भी मुक़द्दर सोया हुआ है उसको जगा ले, क्योंकि ये चंद मिनट आपकी तकदीर बदल देंगे, आपकी किस्मत संवार देंगे। इसलिए मखसूस तरीके के साथ इसको पढ़ा जाता है। ख़ास तरीका होता है जिसके ज़रिए अल्लाह वाले पढ़ते हैं, फिर अल्लाह ताला उन पर करम की बारिश बरसा देता है। इसलिए अगर आप ये सारे इनामात जो आपके सामने अर्ज़ किए हैं हासिल करना चाहते हैं तो फिर जल्दी से इस वक्त को अपने लिए गनीमत समझें और इस माह मुबारक की तमाम बरकतें हासिल कर लें। जैसा कि इरशाद है, वज़्कुरिस्मा रब्बिका बुकरतुम व असीला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वक्त की अज़मत बयान फरमाई है। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, नमाज असर आपने अदा कर ली, इसके बाद आप वहीं बैठें जहाँ भी आपने नमाज पढ़ी है, घर में हैं, मस्जिद में हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी आप मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में हों तब भी इस अमल को करें। बाहर हैं, कहाँ करें, किधर जाएं, किस जगह पर करें, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ भी हैं आप, नमाज असर की आज़ान हो चुकी है, इसके वक्त आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप कहें मुझे समझ नहीं आ रही। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान इस बात को समझ ले, दिल पर लिख ले, ये उसके लिए फ़ायदा मंद है, ये उसकी ज़िंदगी बदलेगी, ये उसके हालात बदल देगी। जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें, जो जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहें उसके लिए पढ़ते जाएं और इनामात हासिल करते जाएं। अब मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने इस अमल को, इस आयत मुक़द्दसा को बावुज़ू होकर पढ़ना है। देखिए, नमाज असर के बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी रिवायत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और उसके कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है। अल्लाह पाक फरमाता है कि तमाम नमाज़ों में खुसूसन बीच वाली नमाज की हिफाजत रखो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। सूरतुल बकरा में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ेगा।
یعنی کہ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو آپ کسی وقت بھی دفناتے ہیں، فجر کے بعد دفنائیں، ظہر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وقت تو اتنا مبارک ہے کہ اگر انسان چاہے تو اسی وقت میں ہی اپنا جینا اور مرنا مقرر کروا لے۔ تو اس لیے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا، تو یہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کا مال سب کچھ۔ لیکن آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، چند منٹ آپ نے بس بیٹھنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اتنا وقت ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں نماز عصر کے بعد، تو اس سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی مرض میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں ہے۔ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر عمل شروع کرتے ہیں، ادھر کامیابی مل جاتی ہے، ادھر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، ادھر کامیابیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ادھر وہ عمل کرتے ہیں، ادھر سے رزق کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اب آپ نے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، ہر حال میں اپنے اوپر دم کریں گے۔ اور دم کیسے کرنا؟ ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود پر پھیر لیں، بس یہ آپ کا دم ہوگا۔ بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے، اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد آتی ہے، تمہارے رستے کیسے کھلتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے مقصد کی۔ یہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور نیت کریں گے، یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور اس فریاد کو 3 بار آپ نے دہرانا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت، جو بھی آپ کا مقصد ہے 3 بار آپ نے اسی طرح الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما، میری فلاں۔ اس طرح آپ کے کہنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، عمل کی دیے جو چیزیں شروع سے آخر تک بتاؤں گا، اس ترتیب کو سمجھ کر سنیے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں آدھے درمیان میں آئیں اور شروع کر دیں کہ بس یہ بتایا تو بس یہ پڑھ لوں۔ ایسے پھر اکثر لوگ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، بعد میں پھر شکوہ شکایت کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے بر وقت جب آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بات کو مکمل سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہی کامیابیوں کو چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی کے مطابق ہی عمل کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، دھیان میری طرف رکھیے گا، اور اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت پڑھنی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت بھری سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے، فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آیت مقدسہ بتانے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کی، صرف ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور یہ وہ عمل، یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو یقین جانیں نبیوں اور رسولوں نے بھی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا، جنگوں میں پڑھی گئی تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مصیبت زدہ نے پڑھی تو مصیبتیں اللہ نے ختم کر دیں۔ اب 70 مرتبہ جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، صرف پہلی آیت مقدسہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء مبارکہ جو الگ سے ہیں وہ نہیں ہے، صرف قرآن کی آیات اور ایک سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے
اس سردار آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی سرداری مل جاتی ہے۔ سرداری جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے سرداری مل جائے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لو تو پھر اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا واقعی اعمال بھی مقدر بدلتے ہیں، اعمال کے ذریعے تقدیر بدلتی ہے۔ بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مسیحا یا ڈاکٹر وسیلہ بن جاتا ہے، دوا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر جیسا اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ اس سورت کی آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان سن کر، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس آیت مقدسہ کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام کے پر کے اوپر لکھ دیا تھا۔ اس کو پڑھنے والے کے الگ الگ بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن آج ایک عمل کے اندر خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کے اندر اللہ بھی اللہ کا نام ہے، الصمد بھی اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے۔ اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھیں کتنی بار پڑھنی ہے، یہ مختصر وقت لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لگنے والا۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی اگر کوئی اچھے طریقے سے سستا کر پڑھے گا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، کل عمل 5 منٹ۔ عصر کے بعد اگر آپ نہیں دے سکے، ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، نہیں تو ایک دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دن کے اس عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا انعامات ملے ہیں اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستو، یہ تو وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے اور ان کو تسخیر خلق نصیب ہوئی ہے۔ لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اس لیے دوستو، اب آپ نے ذرا آگے چلیے گا، آگے والی چیزوں کو بھی اسی طرح سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہے ایک شخص قضائے الہی سے فوت ہو گیا تھا۔ جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے۔ باپ نے اس سے کہا، کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج بہشت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کیا کہا تھا، اب سنیے گا ذرا۔ اس نے کہا، ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کرے تو ان کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رجب کے اس مہینے میں، جس کے اندر را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم گناہ ہے جو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور با سے مراد بر ہے، یعنی کہ اس بندے نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ پھر یہ جس سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ ہے، اس کے بارے میں بیت المقدس، جہاں کے آقا علیہ صلاۃ وسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، تشریف لے گئے، یعنی آقا علیہ صلاۃ وسلام نے سفر معراج کا سفر کیا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبۃ المشرفہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں آقا علیہ صلاۃ وسلام نے وہاں دیکھیں۔ اس لیے دوستو، یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد دلاتے ہیں۔ 27 رجب کی رات آقا علیہ صلاۃ وسلام تشریف لے کر گئے تھے اور یہاں دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آسمانوں کی دنیا میں۔ اس لیے دوستو، آقا علیہ صلاۃ وسلام اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے، اور حتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے۔
گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے نظارے دیکھے، جو منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری پیش کی، یعنی کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو لگ بہت چاہیے، میں تو آج اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا، ایک دو باتیں صرف فرض کروں گا آپ پر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیے، امت کی یاد ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، تو اس لیے امتی کو بھی چاہیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کہا ہے تو امتی کو چاہیے یا نبی کہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہر وقت یا نبی کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی حبلی امتی امتی کہا ہے، ہمیں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ایسے گزرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو نبی خواہش کرتے ہیں، نبی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے دوستو ہماری خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی، وہ بھی بڑی خاص بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ یعنی جنت کی سیر کی اور دوزخ کو مشاہدہ کیا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو دیکھا اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اس غلام کے لیے ہے جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو دوستو اس مہینے میں کوشش کریں، ایک آدھ روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی۔ اب وہ اس میں مبارک وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں زبانی، ایک بار سمجھ نہ آئے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی بھلائی کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوتا، تعداد میں کمی بیشی کر جاتے ہیں۔ شیطانی حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ساری باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اپنا وقت جو ہے وہ کہیں اور صرف کر لیں۔ خدا را میرے اعمال کے اندر تاثیر چاہیے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا، اور ہماری فجر کے وقت دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھنا پڑے گا، کوئی حاجت بڑی ہو تو اس کے لیے بھی کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا بھی ہو جائے گی۔ اس لیے دوستوں یہ وقت جو ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ آگے مسلسل مہینے جو آ رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتیں دی ہیں کہ ہم ماہ رجب کا مہینہ بھی پا رہے ہیں، ہم ماہ شعبان پائیں گے، آگے رمضان پائیں گے۔ اللہ کس کس کو نصیب کرتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان مہینوں میں خاص اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ اس طرح آپ کی 10 بار وہ بغیر بسم اللہ کے ہوگی اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ ہوگی، اس طرح آپ کی یہ 11 بار صورت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب مزید اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یا ربنا کا کہا ہے، اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو اب میں بتا رہا ہوں، یہ آیت مقدسہ یقین جانیں وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا ہے۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہو جائیں تو وہ بندہ دیکھے جیسے کہ دھند اور سردی سے نجات ایک شخص کو مل گئی تھی۔
خلیفہ مہدی جو خلافت عباسیہ کے خلیفہ تھے ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، راستے میں سخت اور کالی اندھیری چھا گئی، خلیفہ کے ساتھ جتنے سپاہی تھے سب بچھڑ گئے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب خلیفہ جنگل میں اکیلا رہ گیا، بڑی مشکل پیش آئی، درختوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، خلیفہ اکیلا ہے، اس جنگل میں کوئی ساتھی نہیں، کوئی سپاہی ساتھ نہیں۔ خلیفہ مہدی کہتے ہیں اس تنہائی میں مجھے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس کی بھی شدت تھی، ساتھ ہی ساتھ سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ مزید کہتے ہیں اچانک مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جو بندہ صبح و شام اس کو پڑھے وہ جلنے، ڈوبنے، گر کر تباہ ہونے، بری موت مرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اے دوستوں، یہ وہ کلمات ہیں جو خلیفے بھی پڑھتے رہے اور جو بڑے بڑے لوگوں نے پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے جب کسی کو اذیت دینے کا ارادہ کیا تو دوسرے شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابوبکر اجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں باغ میں تھا، اچانک مجھے خوفناک شکل والا کالا سیاہ شخص دکھائی دیا، شاید وہ کوئی جن تھا۔ پہلے تو میں یہ بات سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت مقدسہ کو بھی کتنی بار پڑھنا ہے، وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اسی آیت مقدسہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں گھبرا گیا، پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، جو میں پڑھتا جا رہا تھا وہ کالا سیاہ شخص زمین میں دھستا جا رہا تھا، چنانچہ اس برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ کالا سیاہ شخص پورے کا پورا زمین میں دھس گیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی۔ اب وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ وہ آیت مقدسہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔